बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। पहले हिस्से में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला, डीपीओ गुजरात की मशकूक फुर्तियां, सीसीटीवी जो वीडियो आई है सामने, उसने इस मामले को मजीद उलझा कर रख दिया है। मुल्क का वजीर दाखिला हो या फिर मुल्जिम का वकील हो, दोनों का एक ही बयान है। आखिर ये गुत्थी कौन सुलझाएगा, ये आमिर साहब के तज़किये में हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज पहले हिस्से में बेहद अहम डिस्कशन क्रिकेट से मुतालिक हम करने जा रहे हैं कि सियासी तैनातियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तबाही के दहाने पर ले आई हैं। रमीज राजा वर्सेस नजम सेठी, टीम की कारकर्दगी समेत इस लड़ाई का नुकसान किस किस को कितना उठाना पड़ेगा, ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल आखिर है क्या, ऐसे में जबकि परवेज इलाही साहब ने एतमाद का वोट लेने से साफ इनकार कर दिया है। आमिर साहब, बहुत सारी चीजें हैं, वन बाय वन जाएंगे उनके ऊपर, लेकिन सबसे पहले मुल्जिम नवीद का वकील प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वजीर दाखिला की स्टेटमेंट भी सामने आती है, खान साहब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज मुझे सुन के ऐसा लगा कि मैं ऐसे इमरान खान साहब को जान रही हूँ जो सिस्टम से लड़ाई करते करते थक गया है और थक कर ये कह रहा है कि मुझे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। नहीं, मुझे ऐसी थकावट नहीं इमरान खान में नज़र आई। मुझे बल्कि ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा डेस्परेशन और ज़्यादा एक मोटिवेशन नज़र आई है कि ज़ाहिर है ये छोटी बात नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि जो भी इससे पहले वाक़यात हुए इस तरह के हमलों के, लियाकत अली खान साहब की शहादत से ले के बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की, उसके ऊपर आज भी अबहाम हैं, डिनाइल हैं। आज भी ये नहीं पता कि कौन था, किसने करवाया, कैसे हुआ। तफ्तीशें नहीं हो सकी, नामुकम्मल तफ्तीशें हैं। सो वो एक किस्म का एक ब्लैंक स्पेस है, ग्रे एरिया है। यहाँ जो फ़र्क है, बहरहाल इमरान खान एक साबिक वज़ीर आज़म हैं। इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त जो पार्टी है, जो कि चारों सूबों में एग्जिस्ट करती है, उसके पार्टी हेड हैं। इस तरीके से उनके ऊपर जो हैं, उनके अपने ही सूबे में जहाँ उनकी हुकूमत है, कोलिशन गवर्नमेंट है, उसके ऊपर गोलियाँ उनके चल जानी। और गोलियों में फिर जो उन्होंने आज JIT की इंकशाफात किए, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं, ऑब्वियसली नज़र आ रहे हैं कि बड़े प्रेशर्स हैं कि वहाँ पे, क्योंकि IG और चीफ सेक्रेटरी क्योंकि वफाक के नुमाइंदे होते हैं, पता नहीं जैसी कैसी भी वो JIT बन गई, मगर फिर भी उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो बड़े ही तशवीशनाक, ख़तरनाक हैं। जैसे इमरान खान ने जिक्र जिनका किया, एक ये कि जी उसमें से एक हमलावर नहीं था, 3 अतराफ से गोलियां आई, ट्रक के ऊपर गोलियां पाई गई, ट्रक के नीचे पाई गई, और गोलियां जो है वो ट्रक पर से, दूसरा उनका जी फायरिंग नहीं हुई जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब का ये कि हम ब्लेम था। फिर जो था कि सबसे ज़्यादा खतरनाक जो आज आई है वो तो CTD की, वो थाने की, गुजरात थाने की जो रिपोर्ट है, वीडियो जो तो है कि जिसके अंदर हमें कुछ और बताया गया था। पहले मेरा हाल वो वीडियो दिखा दें कि ये वीडियो इस वक्त चल रही है। ये जिस दिन वाक़या होता है, ये उसी दिन ही कुछ घंटों के बाद ये 5 बजे के करीब ये वाक़या है। ये 6 बजे के करीब जो है ये फिर सोशल मीडिया और सेक्शन ऑफ मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ जाती है। ये बनाई भी तो नज़र आ रही है, किसने बनाई भी, और ये इसके अंदर जो है गुजरात के जो वहाँ के RPO हैं, DPO गजनफर अली शाह साहब है, SHO हैं, और वो अपना कैमरा पर्सनल मोबाइल दिया है, पर्सनल मोबाइल दे के SHO साहब बना रहे हैं और वो बन रही है। और कि ये लीक कैसे हुई, ये पहुंचाई किसके ज़रिए गई, किसने ये रिसीव की और कितनी जल्दी ये चलाई गई। मगर उससे ज़्यादा ये एक बड़े ज़िम्मेदार, बड़े ओहदे पे एक DPO साहब हैं, गजनफर अली शाह साहब जो हैं। पुलिस कैसे खुद रिकॉर्ड जब ये करती है, ये कवर अप है, ये छुपाया जा रहा है और उसको ट्विस्ट किया जा रहा है, सबूत को, एविडेंस को ट्विस्ट किया जा रहा है, और मुबैना जो हमलावर है उसको पकड़ के उससे वीडियो, फिर उसके अंदर एक ख़तरनाक उसको एंगल देना, और बजाय तफ्तीश के उसको एंगल दे के उससे इनकी कल्पेबिलिटी कि ये शामिल हैं। फिर पूरा ये शक होता है कि शायद जो कवर अप कर रहा होता है ये शामिल, उसके ऊपर ये शक भी किया जाता है कि शायद वो करवाने में भी शामिल है,
یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے. مزید خطرناک بات یہ ہے کہ یہ غضنفر علی شاہ صاحب اس کے بعد جو ہیں ڈی پی او گجرات جو ہیں یہ آج بھی ڈی پی او گجرات ہیں. گجرات جو ہے پرویز الہی صاحب کا اپنا شہر ہے, اپنا علاقہ ہے. چیف منسٹر پرویز الہی صاحب ہیں, ان کی مرضی کے بغیر یہ آدمی نہیں لگتا رہا, اور ان کے یہ بیان آتے رہے ہیں کہ جی وہ ان پہ جب یہ آیا کہ جی عمران خان یہ پرچہ نہیں, اس کا پرچہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہی تھی, انہوں نے کہا جی آپ اپنی مرضی کا کوئی آدمی لا دیں. تو وہ یہ اشارہ دیا کہ اوپر سے کوئی طاقتیں ہیں, وہ ایک زمانے میں خلائی مخلوق اور غیبی طاقتیں ہیں, اور یہ سارا کچھ کہا جاتا تھا کہ جی کچھ وہ ہیں طاقتیں جو کہ یہ کہی جا رہی ہیں. تو یہ ایک جو ہے بڑا ہی میرا خیال اپنی نوعیت کا ایک باہر واقعہ ہے کہ اس کے اندر کلیئرلی نظر آتا ہے کہ سیکشن آف دا گورنمنٹ جو تھی اس کے اندر شامل تھے. اس کے بعد کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ وہ اس کے حملہ کروانے میں اور اس کے کور اپ میں اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی طرف بہت سوالات ہیں, کیونکہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ اوپر سے ہے جو کہ کور اپ کرا رہے ہیں, اوپر والی ہر کوئی اوپر والے پہ ڈال رہا ہے. پرویز الہی بھی اشارہ کر رہے ہیں, عمران خان تو کل الفاظ میں نہیں کہہ رہے, عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے, ان کے نام بھی پتا ہے جو کروا رہے تھے, وہ کور اپ بھی کروا رہے تھے, اور جنہوں نے یہ آگے میڈیا تک پہنچائی, سوشل میڈیا تک پہنچائی یہ جو ہے. اور باقی میں ویسے یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے یا آپ کو کسی کو بھی ملے گی تو میں بھی چلاؤں گا. یہ صافی کو یہ بحث نہیں کی جا سکتی کہ حامد میر نے یہ چلائی کیوں, خبر کو روکا نہیں جا سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور اس کے پیچھے کیا ڈیزائن کیا ہو سکتا ہے, تو وہ پھر اگر ان کو یہ اندازہ ہے تو وہ بھی شیئر کر لینا چاہیے کہ جی مجھے یہاں سے آئی ہے, اور مجھے شک یہ ہے کہ اس کے پیچھے اس کو کور اپ کیا جا رہا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ انویسٹیگیشن دوسری طرف لی گئی, جو کہ ایک دفعہ تو حملہ عمران خان پہ ہو گیا تھا. مزید جو الزام تھا کہ جی انہوں نے خدا نخواستہ تو انہیں رسالت کی ہے, ان کو مزید ایک ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی گئی. لیکن عامر صاحب اس پہ ناقدین دو مختلف رائے دے رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ خان صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں اور پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں جب سے ان کے حملہ ہوا, وہ بتا رہے ہیں کہ پورا ایک ماحول بنایا گیا کہ انہوں نے توہین رسالت کی, یہ نہیں بچیں گے, عوام کے اندر بڑا غصہ ہے. پھر عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر جاتے ہیں, لانگ مارچ میں وہ بلٹ پروف ان کا ہے ہی نہیں کنٹینر, ایک ایسا کنٹینر جو آپ سیاسی قائد سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے, وہ لے کر چلے جاتے ہیں, اور ملزم کا وکیل کہتا ہے یہ پورا پری پلانڈ ہے, ان لوگوں نے خود کرایا, سب کچھ ہوا, نوید کو صرف پھنسانے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ وکیل صاحب کو جب ان کا وکیل کو جس طرح کے الفاظ بات کرے, جب پی ٹی وی دکھائے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے, ایجنڈا ہے. تو آف کورس وہاں پہ لیپسز تو بڑے زیادہ تھے کہ کنٹینر بلٹ پروف نہیں تھا, سیکورٹی نہیں فراہم گئی تھی, مگر اس کے پیچھے بھی کچھ تو ان کے اپنے قصور ہے. مگر سیکورٹی فراہم کرنا پنجاب گورنمنٹ کیا ہے, مگر اس کو جن کو یہ پتا تھا, اگر پولیس افسران شامل ہیں تو سیکورٹی بھی تو گجرات میں انہوں نے ہی کروانی تھی, جو کور اپ کر رہے ہیں تو انہوں نے سیکورٹی بھی. تو چلیے میں اور بھی معاملات ہیں ان کے پر بھی بات کر رہے تھے, اس کے اوپر تو ہم بات کرتے رہیں گے. مجھے انٹروڈیوس کرا لینے دیجیے, اس وقت سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی رمیز راجہ جو ہیں وہ صرف پی سی بی کے فارمر چیئرمین نہیں ہیں, یہ ظاہر ہے پاکستان کے مائع ناز کرکٹر اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن, اور اس کے بعد جو ورلڈ کپ ہم نے جیتا تھا 92 میں اس ٹیم کا بھی حصہ رہے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بڑی ہی تکلیف دہ ہماری صورتحال ہوئی ہوئی ہے کہ کرکٹ ایک پاکستان میں اٹس ناٹ جسٹ اے گیم, یہ پیشن ہے, ہماری ساری قوم اس کو فالو کرتی ہے. اور جب وہاں جس طرح ہماری گندی سیاست ہوگی, جب پی سی بی میں بھی اس طرح کا نظر آئے کہ مار دھاڑ سیاست, گندی گالی گلوچ, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے, اس کی بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے. تو ہم چاہ رہے تھے کہ رمیز سے ڈائریکٹلی, ہم نے نجم سٹی سے کوشش کی, ان سے میں نے ان کو میسج بھی کیا کہ آپ کا ورژن لینا چاہتے ہیں, وہ ہی ریفیوزز ٹو کم آن ٹیلی ویژن. تو رمیز سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ آ کے ہمیں بتائیں. سب سے پہلے تو رمیز یہ جو بتایا جاتا ہے وہ تو ڈینائی کرتے ہیں کہ جی یہ آپ کو بڑے جو ان سیریمونیسلی نکالا گیا, بدتمیزی سے نکالا گیا, وہ کہتے ہیں نہیں جی اس طرح کچھ نہیں ہوا جو ہے. تو یہ بتائیں ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن, یہ کس طریقے سے کیا گیا؟ دیکھیں جی 2:15 بجے رات کو یہ ٹویٹ کرتے ہیں نجم سیٹھی صاحب کہ جی میں آ گیا ہوں تو سارے پیچھے ہٹ جائیں, اور صبح 10:15 بجے جو ہیں وہ 17 بندے ان کے کرکٹ بورڈ میں آ جاتے ہیں. میں تیاری کر رہا تھا جانے کی, مگر پتہ چلا جی کہ وہ وہاں پہ آلریڈی پہنچ چکے ہیں. سو نہ مجھے سامان لینے دی گیا, نہ میں خدا حافظ کسی کو کہہ سکا. اٹس جسٹ دیکھیں ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کی ایک تمیز کے دائرے میں ساری سچویشن ہوتی ہے, اور ایک ایکس کرکٹر ایکس کیپٹن کو ایٹ لیسٹ اتنا تو آپ افورڈ کرتے ہیں نا, ایک طرح سے آنر کہہ لیں
یا اس طرح کی سچویشن کہہ لیں کہ جہاں پہ وہ صحیح طرح سے خدا حافظ کہہ سکے. میرے بھائی کی وہاں تصویر میں نے لگائی ہوئی تھی, وہ ایک ایموشنل میری اٹیچمنٹ تھی اس تصویر کے ساتھ. میری ورلڈ کپ 92 کی شرٹ جو سائن ہوئی تھی, شاید سائن نہیں بھی ہوئی تھی, مگر وہ وہاں پہ میں نہیں لے سکا ہوں. اب یہ بار بار کہتے ہیں جی آپ کے سامان بھجوائیں, آپ کا سامان بھجوائیں, تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کے بعد ٹویٹ کر کے, اور وہ جو شکیل شیخ ہیں ان کے ایک ٹھگ ہیں اس سارے ٹولے کے, وہ اس کو ٹویٹ کر کے اور پیٹینس دکھا کے اور میری چیزیں ڈسپلے پہ ڈال دیتے ہیں. سو یہ طریقہ واردات ٹھیک نہیں ہے, اور یہ فیلڈ کرکٹرز کا ہے, اور اگر آپ کرکٹرز کو عزت نہیں دیں گے تو پھر یہ گیم تو ایسے ہی ڈوب جائے گی نا. ایک اچھا بھلا ردم کے ساتھ ہماری کرکٹ آگے بڑھتی ہے, اور پھر ہم بات کرتے ہیں جی کہ کیوں ایوری فیو ایئرز یہ کریش لینڈ کر جاتی ہے ہماری کرکٹ. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ کنٹینیوٹی جو کہ ایک طرح سے گارنٹی ہوتی ہے ایکسیلنس کی, وہ گارنٹی نہیں کر سکتے کنٹینیوٹی. سو 2 سال 1 سال ایک آ کے چلتا ہے بندہ, دوسرا آ کے اس کو اکھاڑ کے کانسٹیٹیوشن آپ اکھاڑ دیتے ہیں ایک بندے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. تو مجھے تو گرمی اس چیز کی ہے کہ نیپوٹزم کے تھرو, مطلب ان کی کیا, مجھے بتائیں نا کہ یہ ان کو ایک ہی ملتا ہے بندہ جو کہ ہماری کرکٹ کو فکس کر سکتے ہیں. 2013 سے اس کرکٹ بورڈ میں آتے جاتے رہے ہیں. کیا چیز ہے کہ جو کہ ان کو اس کی بہت زیادہ شدت سے واقعی میں رمیز, this was my question کہ یہ تیسری دفعہ پی سی بی کے اندر آئے ہیں, ان کا کرکٹ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کہ پی سی بی میں کیا چیز ہے, کیا ایسا سونے کے انڈے ہیں کہ یہ پی سی بی کی طرف ہی آتے ہیں. مجھے بھی سمجھ نہیں آتی ہے جی. میرے خیال سے یہ تھوڑی سی چودراہٹ مل جاتی ہے, تھوڑا سا کوشر پن مل جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ جو دغل فصل کرتے ہیں ایز اے جرنو, اس کے بعد یہاں آ کے یہ فین انگیجمنٹ اور فین فالوئنگ کے تھرو ایک اپنے امیج کو ریسٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایسے ہے جیسے کہ ایک بچے کو کینڈی شاپ میں آپ لے جانا, اتنی زیادہ ان کو خوشی محسوس ہو رہی تھی, میں سوری آپ کی بات قطع کلامی کر رہا ہوں, مگر یہ کینڈی شاپ تو نہیں, تو کینڈی از ٹو بگ. یہ جو اس کے بجٹ ہے پی سی بی کا, اس کے اندر جو پی ایس ایل, پھر اس کے بعد ایئر براڈ کاسٹنگ رائٹس اور پرکس اینڈ پریولیجز ہیں, ہم وہ شیئر کرتے رہے ہیں کہ آپ کا اور ان کا تقابلہ بھی پروڈیوسر صاحب اگر دکھا سکیں کہ آپ کے دور میں گو کہ ایک دفعہ کا ٹینیور تھا, ان کے پچھلے 2 ٹینیورز کا ہے, تو ایک بڑا واضح فرق نظر آتا ہے کہ میں کہنا پڑتا ہے کہ آپ بڑے میجرڈ, آپ کا ایک رویہ تھا وہاں پہ جو جس قسم کا ہوا. کئی چیزیں وہ لاکھوں کروڑوں کی تو وہ سمجھ آتی ہیں کہ جی نام انہوں نے پرکس کو یوز کیا, بس بیچ میں پیٹی ہے. فار ایگزامپل جگنو ہماری کلیگ رہی ہوئی ہیں, دوست بھی رہی ہوئی ہیں, تو وہ ایک 3.5 لاکھ روپے کی ٹکٹ, وہ بلینر ہیں, وہ مینشنز کی مالک ہیں, وہ سید مراتب علی کی فیملی سے ہیں, تو چھوٹی سی پیٹی پہ مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو یہ پرکس تو ہیں وہاں پہ. جی بالکل, آپ دیکھ لینا یہ ٹورز, ان کو اصل میں کبھی انہوں نے اس طرح کی جو ان ریاست میں کبھی قابو ایسی آئی نہیں ہے جی, جو اس طرح کے انڈیویجولز ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے تو ٹورز بھی کر لیے ہیں, میں نے کامنٹری میں بیسٹ پوزیشنز بھی دیکھ لی ہیں. مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے کہ میں جا کے اور اپنی کوئی لائم لائٹ میں آؤں, کیونکہ مجھے بہت مل گئی ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے. ان کو یہ سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, اسی لیے یہ آتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا, لائم لائٹ ہے, ٹورز ہیں, پھر اتنی بڑی ہم نے ایک پراپرٹی کریٹ کی ہے جی. آپ نے دیکھا ہوگا 5 بلین روپیز 1.25 سال میں اس کرکٹ بورڈ کو میں نے کمرشل کے تھرو ہم نے جو ہے وہ خزانے میں ڈالا ہے. پھر وہ جب آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں جی کہ اتنی بڑا یہ خزانہ ہے, تو چلیں ہم بھی ٹورز کرتے ہیں, ہم بھی اپنوں کو نوازتے ہیں. اور آلریڈی چینجز آ گئی ہیں, اور یہ تو آئے تھے کہنے کے لیے کہ جی ہم تو یہاں پہ نوکریاں دینے آئے ہیں. تو آتے ساتھ ہی 150 ہمارے کرکٹرز, ایکس ٹیسٹ پلیئرز جو کہ کوچز تھے, ان کو فارغ کر دیا. اور ایک میرا جو بہت بڑا ایک تہیہ میں نے جو کیا ہوا تھا کہ یہ جو کرکٹ کا فیلڈ ہے اور جو کرکٹ کی جو اکانومی ہے اور کرکٹ میں جو پیسے ہیں, یہ کرکٹرز اور کرکٹ فیلڈ میں اور ہماری ٹیمز میں اور بڈنگ کرکٹرز میں لگانے چاہیے ہمیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ خرچوں پہ ڈال دیں, ٹورز پہ ڈال دیں, اپنی عیاشیوں پہ ڈال دیں. تو اس لیے میرے خرچے آپ دیکھ لیں, میری تو بیوی نے ایک دفعہ فورن ٹور نہیں کیا. وہ میں نے دیکھا آپ کے پیپرز میں یہ موازنہ ہم نے پیش کیا ہوا ہے, مگر یہ کریڈٹ دینا پڑتا ہے ان کو کہ پی ایس ایل جو ہے ان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی.
मगर ये आप पे ये तनकीद भी की जाती है, वैसे तो इस मार कटाई का नतीजा हम क्रिकेट की सूरत में देख रहे हैं, मगर ये जो हमारी इंग्लैंड के अंदर बड़ी डिसमल परफॉर्मेंस रही और अभी न्यूजीलैंड के साथ भी वही सिलसिला जारी है, वो कहते हैं कि ये टीम तो आप ही के दौर की बनाई हुई थी। देखिए जी, बिल्कुल क्रिकेट का फील्ड है, हर चीज़ हमें ओन करनी चाहिए। एज यू नो, जो भी कह लें आप, क्रिकेट एक्सपर्ट, एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, मैं तो कभी पीछे नहीं हटा हूं। सो मैंने कब कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ हम बहुत अच्छा खेले? जब आप मैच हार जाते हैं तो उसकी गुंजाइश ही नहीं होती है। सो हमें बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये कि जी आपकी गलती और मैंने ये कर दिया, आप देखें ना, PSL इन्होंने कहते हैं बाबा PSL है, मुझे नहीं पता क्या क्या बाबा हैं ये, बट बाबा PSL कहते हैं ना, तो ये इतना इन्होंने खराब कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं फ्रेंचाइजेस के लिए। आप यकीन करें, 1-1.25 साल सिर्फ बात ये होती थी कि जी हमें वारा नहीं खाता है, हम क्या करें, हमारे लिए कुछ करें। तो मैंने फिर जो हमारा सेंट्रल पूल था, जो कि PCB और फ्रेंचाइज शेयर करते थे, उसको 95% में ले गया, यानी कि 95% इनकम PSL की फ्रेंचाइजेस की और बाकी 5% तक हमारी कर दी थी मैंने, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हमें अलाउ करता था। बट उसके बाद रिकॉर्ड प्रॉफिट्स तो अभी हुए हैं। यहाँ पे जब पहली दफा पाकिस्तान में PSL हुई है, आप देखिए, मैंने आपको पता नहीं चार्ट एक भिजवाया हुआ है या नहीं, जी प्रोड्यूसर वो प्लीज अगर दिखा सकें। देखिए हमने अपने भी PCB के फिगर्स भी दिखाए हुए हैं, मगर ये एक चार्ट जो रमीज ने हमें भिजवाया था, प्लीज वो शेयर कीजिएगा, वो इनका भिजवाया है। और उस पर ऑफ कोर्स अगर इस पे अगर वो हम फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि नजम सेठी को जवाब देना चाहें तो वो दे सकते हैं। हमने जो फिगर्स ये लिए थे PCB की वेबसाइट से लिए हुए थे, और शकील शेख साहब के मतलब आपने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो भी अगर अपना वर्जन देना चाहें तो उनका भी हम वर्जन जरूर सुनेंगे। पर मैं वापस आपको ये लेना चाह रहा हूँ कि ये बहस भी रहती है रमीज कि ये जो क्रिकेट का सिस्टम है, हर जो नया चेयरमैन आता है वो अपना सिस्टम ले आता है, नई गवर्नमेंट आती है वो एक सिस्टम हो जाता है। पहले वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी, वो अब कहते हैं कि आपकी इलाकाई क्रिकेट जो है वो ठीक नहीं है। तो कि इसके पीछे आम आदमी को समझाएं कि क्या सही सिस्टम है पाकिस्तान के लिए। देखिए जी, इलाकाई क्रिकेट के ऊपर आपका PSL सचता है। लाहौर वर्सेस कराची के मैच होते हैं, दुनिया में सब मैचेस जो बड़ी लीग्स हैं वो सिटी बेस्ड हैं। सो एक तो पहले तो ये आप तहिया कर लेना कि क्या ये मॉडल फेल है या ये मॉडल ठीक है। अगर ये मॉडल ठीक है तो फिर आगे बढ़ते हैं। और लगता है ऐसी है, जितनी के फैन फॉलोइंग है इन फ्रेंचाइजेस की और टीम्स जब बनती हैं, या पाकिस्तान जब खेलता है तो वो भी एक तरह से आपकी कंट्री जब खेलती है तो जोश पैदा होता है ना। सो बैंक वर्सेस बैंक आपने करवा के देख लिया, इतने सालों से करवा के देख लिया। और ये जो मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, जो इस वक्त इकोनॉमिक टर्बुलेंस है और जिस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन इतनी जल्दी से आई है चेंज करके एक बंदे को एडजस्ट करने के लिए, ये ज्यादा देर चलने वाली है नहीं है। ये सब्ज बाग जरूर दिखाएंगे, मगर ग्राउंड रियलिटी बड़ी टफ है। हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 3 बैंकर्स थे, तीनों बैंकर्स से हमने पूछा जी आप अपनी बैंक की टीम शुरू करवाना चाहते हैं? वो कहते हैं जी नहीं, हम नहीं कर सकते, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। रमीज ये आर्ग्यूमेंट भी लिया जाता है कि बहरहाल ये डिपार्टमेंट्स जो हैं ये भी मौके क्रिकेटर्स को फराहम करते थे, जॉब्स निकलती थी, और सारे टीयर क्यों नहीं हो सकते? डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, इलाकाई भी हो सकती है, शहरों की भी हो सकती है, और ऑफ कोर्स जो है ये PSL और सब कुछ सारों को मिला के पूरी दुनिया में मेरा ख्याल ऐसे नहीं होता। नहीं होता जी, ये हॉच पॉच सिस्टम हो जाता है। तो आपको एक फोर्स के साथ चलना है, जिससे बात सारी ये है, ये हम बिल्कुल क्रिकेटर्स की हेल्प की है। इस पुरानी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसमें 200 तो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को 60 लाख से 40 लाख रुपया साल का सिर्फ खेलने का फर्स्ट क्लास का कॉन्ट्रैक्ट था। इसके बाद सेकंड टियर के ऊपर इतने ही बच्चे थे जिनको बहुत पैसे मिल रहे थे। फिर आपका PJL जो शुरू किया था, उसका मकसद ये था कि ड्राफ्ट अंडर 19 सिस्टम प्रोफेशनली रन करें, एक ग्रेट एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करें अपने बच्चों को, जहां पे उनकी जो डग आउट्स हैं वो मैनेज कर रहे हैं सर विवियन रिचर्ड्स या जावेद मियादाद या शाहिद आफरीदी या शुएब मलिक भी थे उसमें, कॉलिन मनरो थे। तो उसका माहौल बना के ताकि जो टेम्परामेंट इश्यूज हैं वो जल्दी से एड्रेस हो जाए। वहां पे पैसा भी था। फिर 100 बेस्ट बच्चे हमने इकट्ठे किए जो कि पाकिस्तान में एज क्रिकेट खेलने के लिए थे, अंडर 13 से लेके अंडर 19। इनको 30,000 का स्टाइपेंड मिलता था एक 13 साल के बच्चे को। फिर बैट सारे मुफ्त थे, इक्विपमेंट मुफ्त थी। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम उनकी मुफ्त 100 बच्चों की पढ़ाई करवा रहा था। इसी तरह से
تو یہ ماحول دیا گیا تھا. پاتھ وے کرکٹ جو ہے جب تک آپ نہیں لگائیں گے, اس کو امپروو نہیں کریں گے, پروسیس نہیں دیں گے, آپ کو گریٹنس اچیو نہیں ہوتی ہے. سو آپ کا ایک سسٹم چل رہا تھا جس میں پیسہ تھا. اب اس سسٹم میں کئی چینجز بھی آ گئی. رمیز راجہ صاحب, اب اس سسٹم میں سیٹھی صاحب کے آنے کے ساتھ کئی چینجز بھی آ گئے. اس میں جو سب سے بڑا چینج ہمیں آنے کے بعد نظر آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے شاہد خان آفریدی صاحب کو ایز اے چیف سلیکٹر جو ہے اس عہدے کے اوپر انہوں نے لا کر بٹھا دیا. آپ کو لگتا ہے کہ تمام فارمیٹس کے اندر بہترین پرفارم کرنے والا ایک چیف سلیکٹر ہوتا ہے, نہ کہ شاہد خان آفریدی صاحب کو ہونا چاہیے تھا, وہ تو ایک سلوگر ہے. سیکنڈلی میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے یہ اس کے اوپر سیاست بہت زیادہ ہے. کچھ لوگ یہ رائے دیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد سیٹھی صاحب چلے گئے تھے اخلاقی طور پہ. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب تک خان صاحب اپنی کرسی پر ہیں آپ چیئرمین کے عہدے پر رہیں گے, جیسے ہی وہ اتریں گے آپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا. ایکسپیکٹیشنز تھیں آپ کی؟ بالکل نہیں تھی. دیکھیں جی, ایک کرکٹر کا کام ہے نا, کرکٹ کے بزنس کو اگر آپ کو کوئی ایسا انڈیویجول مل گیا ہے جس کے پاس ایک MBA کی ڈگری ہے, جس نے دنیا میں کرکٹ دیکھی ہوئی ہے, جس کی کریڈیبلٹی ہے, میں اپنی تعریف نہیں کر رہا بٹ یہ فیکچول سچویشن ہے, سو آپ اس کو رن کرنے دیں. اور پھر کیا تھا, ہماری وائٹ بال کی کرکٹ یہاں نیچے سے آسمان چھو گئی. کہاں ہوتا ہے کہ ورلڈ کپ کا فائنل آپ کھیلتے ہیں اگینسٹ آل آڈز ان آسٹریلیا, جہاں پہ ہماری چانس ہی بہت کم ہوتے ہیں جنرلی. اسی طرح سے آپ ایشیا کپ کا فائنل کھیلے, سو آپ اپورڈلی موبائل تھے. یہ بالکل آپ کا کہنا صحیح ہے کہ اس میں بالکل پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, اور جو بھی کانسٹیٹیوشن آئے وہ ہونی چاہیے آپ کے سسٹم کو سامنے رکھتے ہوئے, اور انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. سو نیکسٹ جو کانسٹیٹیوشن آئے گی, آئی ایم شیور جب نئی گورنمنٹ آئے گی تو نئی کانسٹیٹیوشن پھر آ جائے گی اور پھر رد و بدل ہوگا. رمیش, شاہد آفریدی کا انہوں نے ثروت نے پوچھا تھا کہ وہ T20 کے زیادہ انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے, تو یہ چیف سلیکٹر کے لیے ذرا راؤنڈڈ ہولسٹک آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے سارے فارمیٹس کا. آپ کے خیال میں یہ اچھی سلیکشن ہے؟ دیکھیں, یہ ہے میک شفٹ ہے, انٹرم ہے. مجھے نہیں پتا کہ لانگ ٹرم کے لیے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں. کرکٹر کو دیکھیں, آپ امپلوائے کریں یا اس کو یوز کریں, مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ ریزلٹس تھوڑے دنوں کے بعد آتے ہیں, ان کا نام بڑا ہے, مگر یہ تاثر یہ ہے کہ وہ ان کو اس لیے کیونکہ عمران خان کے خلاف انہوں نے 1-2 بیان دیے تو وہ سیاسی وجوہات کی وجہ سے لگائے گئے, not because of cricket. نہیں, سیاسی بیانات تو انفارچونیٹلی سبھی دیتے رہتے ہیں جی. یہاں پہ اپنی نیپوٹزم تو ہے نا اس سارے سسٹم میں انفارچونیٹلی. اب یہ جو سیٹھی صاحب ہیں یہ بھی تو بیان دے کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں نا, یہ ایسے تو نہیں آ گئے ہیں. تو یہ ایک انفارچونیٹ سینیریو ہے. مگر یہ کرکٹ کو دیکھیں جی, ہمیں سب کو سپورٹ کرنا ہے, آپ کو, مجھے, کیونکہ یہ ہمارا فیوریٹ پاس ٹائم ہے. یہ ایک ملک کو جوڑتا ہے. میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے جتنی آرمی کی انسٹیٹیوشن ہے. میرا نجم پہ رمیز, نجم کا پہلی دفعہ جب یہ شہریار خان صاحب کے نیچے آئے تھے PCB میں, تو اس وقت اعتراض تھا کہ یہ کیونکہ پہلے کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے تو وہ پنکچروں پہ الزام لگتے تھے, اور یہ اس کے بعد فوراً ان کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہے. وہ لگ رہا تھا کہ ان کو ریوارڈ کیا گیا ہے, مگر ان کو جب یہ گورنمنٹ بدلتی تھی تو یہ چپک جاتے تھے, بڑی مشکل سے ان سے جان چھڑائی جاتی تھی اور مقدمات یہ لڑتے تھے, کافی مہینوں رہے. تو آپ کو میرا خیال یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, کیا یہ اخذ کر سکتے ہیں ہم کہ ذرا یہ ہنٹ کراتے ہیں کہ جناب آپ کے ساتھ اس بدتمیزی سے نکالنے کی بجائے کہ یو آر ناٹ وانٹیڈ اینی لانگر, تو آپ شرافت سے چپ کر کے خود چلے جاتے؟ ایبسلیوٹلی جی. مجھے تو دیکھیں, یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, اور یہ میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ جب عمران خان سوچ رہے تھے چینج آف گارڈ تو میں نے ان کو کوئی 8 نام دیے تھے, کیونکہ میرا ایک شعبہ تھا کامنٹری کا, میں اس کے اوپر لگا ہوا تھا, مجھے پیسے ملتے تھے, پروفیشنل میرا ایک کریئر تھا 20 سالوں سے. یہاں آ کے تو آپ کے پاس آپ کو انکم ہی نہیں ہے. سو میں نے یہاں گھر میں ہڈل بھی کروایا تھا, میرے بیوی 2 بیٹے تھے, وہ کہہ رہے ہیں جی یو مسٹ بی میڈ کہ وہاں جا رہے ہیں آپ, گالیاں بھی کھائیں گے اور پیسے بھی نہیں ہیں تو ہم کریں گے کیا. تو میں تو آیا تھا کہ جی چلیں, ایک رسپانسبلٹی, کئی دفعہ آپ کو ملک کے لیے اننگز کھیلنی پڑتی ہے, کریئر سائٹ پہ لگا کے. لاسٹ ورڈ رمیز کے وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ یہ ہے جی کہ یہ چلنے والے ہیں نہیں ہیں, کیونکہ ان کا جو دل ہے وہ صحیح جگہ پہ نہیں ہے. یہ کسی اور وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں.
اور یہ آئے ہیں اکھاڑ پچھاڑ کرنے کے لیے. 150 کرکٹرز کو انہوں نے آلریڈی سنا فارغ کر دیا ہے, جو کہ ہمارے کوچز تھے, جس میں ایکس ٹیسٹ پلیئرز تھے اور فرسٹ کلاس پلیئرز تھے. تو یہ نوکری دینے کے لیے آئے تھے, تو یہ 150 کی نوکریاں لے گئے آتے ساتھ ہی آج کل کے ماحول میں. سو یہ زیادہ دیر چلیں گے نہیں, اس لیے کہ ان کا کوئی پلان نہیں ہے. پریکٹیکل ریالٹی کچھ اور ہے. یہ لمبی لمبی جو ہیں کہانیاں کھینچتے ہیں, ان کو میڈیا میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ ون اوور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک طرح سے اٹس اے نو برینر, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. آپ کو دوبارہ سے بہت بہت شکریہ. ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے رمیز, زحمت دیتے رہیں گے. رمیز راجہ صاحب کو بہت شکریہ ابھی تک کے آپ کے وقت کے لیے. عامر صاحب ابھی میرا خیال ایک بریک کی طرف ابھی ہم چلتے ہیں. بریک سے واپس آ کے پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آگے تھوڑا بہت اس کے اوپر بات کریں گے اور کچھ پنجاب اسمبلی کے فیوچر کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے وتھ اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, آج بلاول بھٹو صاحب نے بڑی ہی دھواں دھار قسم کے پریس کانفرنس کی. یقین کیجئے آج مجھے پہلی بار لگا کہ بلاول بھٹو زرداری 2023 کے عام انتخابات میں وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. جی وہ بڑی, میں بھی سن رہا تھا ان کا, بڑی دھواں دار قسم کی انہوں نے تقریر کی. انہوں نے کہا کہ جی جنرل باجوہ نے جو یہ بڑا اچھا اعلان جاتے وقت کر گئے ہیں کہ وہ ان کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ خیال ہوتا ہے, پاکستان کی ایک پرابلم ہے سیاست کی, کہ جو بھی گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہ پورا اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں کرنی شروع کرتا ہے. یہی بلاول صاحب تھے جو کہ پہلے کیا وہ سلیکٹڈ اور کیا کیا کچھ نہیں, اشاروں کناروں میں کیا ڈائریکٹلی نواز شریف کی طرح تقریریں کی جاتی تھی. تو یہ ساری خلائی مخلوق اور یہ چلتا تھا. تو آج جنرل باجوہ صاحب ان کے ہیرو ہو چکے ہیں اور ریورسل آف رول ہو گیا ہے. عمران خان جو کہ بہت زیادہ جنرل باجوہ صاحب کی تعریفیں کرتے تھے, اب ان کی آدھی پریس کانفرنس جو ہے نا جنرل باجوہ کے خلاف ہوتی ہے. تو یہ اسٹوری آف پاکستانی پولیٹکس چلتی رہتی ہے. پر میں پہلے جو ہے تھوڑا سا ارشد شریف کا کوئی کلپ بتا دوں کہ آج کیونکہ سماعت تھی ان کے کیس کی, جے آئی ٹی والوں کو انہوں نے بلایا ہوا تھا آج کی ڈیٹ میں کہ آپ کی کیا پروگریس ہے. اس پہ عدالت نے بڑا اسٹرکٹلی ان کو یہ کہا ہے کہ ان کو جو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا تھا کینیا, اور انہوں نے کہا جی جو دبئی میں جا کے کہ اگر نہیں وہ کوآپریٹ کرے تو یو این اس کی مدد لینی چاہیے. یہ ٹیسٹ کیس ہے گورنمنٹ کے لیے اور جے آئی ٹی کے لیے اور ہر ادارے اور ایجنسی کے لیے. دوسرا انہوں نے سب سے زیادہ اس بات پہ زور لگایا, ان کا جی کینیا وغیرہ تو بعد میں چھوڑیں, جسٹس اعجاز الحسن نے خاص طور پہ انہوں نے کہا آپ پہلے بتائیں پہلا فیز جو پاکستان میں تفتیش ہے اس کو مکمل کریں, اس پہ زور دیں کہ وہ دیکھیں سرکمسٹانسز کہ ان کو یہاں سے دوڑایا کیوں گیا, کون کون لوگ تھے, پہلے اس پہ آپ زور دیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہم پنجاب اسمبلی کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں, مگر اس سے بات کرنے سے پہلے میں انٹروڈیوس کروا دوں. اس وقت ممبر پنجاب اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. خیال احمد کاسترو صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی خیال کاسترو صاحب جو ہیں, پہلے تو میں ان کا بتا دوں کہ یہ کاسترو ان کا نام ہے. وہ ان کے والد کو جو ہے وہ بڑے انقلابی آدمی تھے, تو محترمہ فاطمہ جناح نے ان کو کہا تھا یہ میرا کاسترو ہے, فیڈل کاسٹرو کے نام پہ. تو وہ پھر ان کے خاندان کا ایک لقب بن گیا, یہ پراؤڈلی اپنے نام کے ساتھ کاسترو لگاتے ہیں. میں کہا جن لوگوں کو نہیں پتا, تو یہ فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے. ان سے فیصل آباد کی سچویشن میں بات کریں گے. میں کچھ سیاسی سوال ان سے پوچھ لوں کہ دو چیزیں. پہلے تو یہ کہ یہ آپ کے متعلق بندے ٹوٹنے کی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی آپ کے 3 ٹوٹ گئے, 2 کے آج بیانات بھی سن رہے تھے. پہلے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی غلط ہے, آج 2 آپ کے ایم پی ایز کے بیانات ٹی وی پہ بار بار چلائے جا رہے تھے. ایک یہ, اور دوسرا کہ جو یہ بتایا جا رہا تھا چودھری فواد چودھری اینڈ کمپنی کی طرف سے کہ جی ہم شاید 11 تاریخ سے پہلے 9 کو ہی لے لیں گے اعتماد کا ووٹ. آج پرویز الہی صاحب نے کہا جی نہیں, اس سے تو وہ پروو ہوگا کہ گورنر صاحب ٹھیک تھے, تو ہم بالکل نہیں لے رہے ہیں. تو کیا یہ 11 کے بعد بھی اب تحلیل کچھ مشکوک ہو گئی ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک تعلق ہے اعتماد کے ووٹ کا, انشاءاللہ تعالی ہمارے بندے پورے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ آج ایک آزاد رکن جو تھا بلال ریچ صاحب, ہماری ممبر ہیں سونیا, انہوں نے بڑی محنت کی ہے ان کو پی ٹی آئی میں شامل کروانے میں. تو وہ بلال ریچ صاحب نے بھی پی ٹی آئی دوبارہ جوائن کی ہے, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اعتماد کا ووٹ جب عمران خان صاحب کہیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے, اور اللہ کے فضل سے لیں گے انشاءاللہ. بندے ان کے اس کی ضرورت نہیں ہے.
ہم ابھی نہیں کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 11 تاریخ کے جو فیصلہ آئے گا اس کی روشنی میں لیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد کیا اسمبلیاں تحلیل کرنے کے جو عزم کیا گیا تھا اس پہ آپ لوگ قائم ہیں کہ پرویز الہی صاحب کچھ ڈولتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں جی, پرویز الہی صاحب نے, آپ کو پتہ ہے مونس صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جو عمران خان کا فیصلہ ہے وہی پرویز الہی اور مونس کا فیصلہ ہے. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے جب ہمارا کپتان فیصلہ جو کریں گے اس پہ ہماری پوری پارٹی اور پرویز الہی اور مونس بھی اسے پورا کریں گے. چلیں, بہرحال ہم بڑی اس پہ کئی دفعہ ہمیں بڑا شک پڑ جاتا ہے, بڑے متضاد قسم کے خیالات آتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی طرف سے, اور وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل لیتے ہیں. والد صاحب کچھ کہہ دیتے ہیں, صاحبزادے کچھ شام کو آگے کہہ دیتے ہیں. مگر آپ کا تعلق آج خاص طور پہ آپ کو اس لیے لیا کہ آپ کا فیصل آباد سے تعلق ہے, اور پورے پاکستان میں یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, گیس کی مہیا نہ ہونے کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے دھڑا دھڑ جو ہے وہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے, ریزروز ہمارے کم ہوتے جا رہے ہیں, اور بجلی اور وہ سارے معاملات چل رہے ہیں. مگر فیصل آباد کیونکہ ہمارا جو ہے مینچسٹر ہے اور ٹیکسٹائل پہ ہم بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں, وہاں دھڑا دھڑ سنتے ہیں کہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں اور سارے ہی سیکٹرز میں, بلکہ آپ اگر فگرز بتا سکیں پاور لومز کے. بالکل, یہ آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. پاور لومز انڈسٹری کی جو آپ نے بات کی ہے, 1.5 لاکھ ایسا ورکر ہے جو اس انڈسٹری سے وابستہ تھا, بے روزگار ہو گیا ہے. اتنے برے حالات ہیں کہ پاور لومز کی جو مشینری ہے وہ کباڑ کی مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے, خریدار ڈھونڈے جا رہے ہیں, کہیں سے کوئی خریدار ملے گی انڈسٹری دے دیں. اور مالکان کہتے ہیں کہ بجلی 30 روپے فی یونٹ اور دسمبر میں 55 روپے کی ہو گئی تھی. اتنے برے حالات ہیں اس وقت پاور لوم انڈسٹری کے. جی اسد صاحب, ہمیں یہ ایکسپلین کریں کہ آپ فیصل آباد سے ہیں کہ یہ اس کے اوورال بھی ملک کی بات کر سکتے ہیں, مگر فیصل آباد میں اس کے کیا اثرات ہیں بے روزگاری پہ اور معاشرے پہ اور شہر پہ اور انڈسٹری پہ؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ فیصل آباد میں جس ایریے سے جیتا ہوں یہاں پہ پاور لوم کا بہت زیادہ بزنس کیا جاتا ہے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ فیصل آباد کی جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت 30 روپے یونٹ بجلی کا تھا. اب ہماری جب گورنمنٹ گئی تو اب یونٹ وہ 55 روپے ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ فیصل آباد کی پاور لوم اگر 100 پاور لوم ہے نا ٹوٹل, تو جس میں سے 65 چل رہی ہیں اور 35 بند ہو گئی ہیں, اور جو 65 چل رہی ہیں وہ بھی اپنی کیپیسٹی سے آدھا چل رہی ہیں, یعنی ہاف چل رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مزدور جو ٹیکسٹائل, ہمارا ادھر فیصل آباد میں ایک مقبول روڈ ہے وہ انڈسٹری کے نام سے جانا جاتا ہے. اب ایک ادھر ڈائنگ فیکٹریز ہے. آپ کو میں بتاؤں, آج ہی ادھر میں گیا ہوں اور مجھے وہاں پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ 80% انڈسٹری بند ہو گئی ہے, اور ٹیکسٹائل والوں ہی بتاتے ہیں کہ 15 لاکھ بندہ بے روزگار ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ ہزاروں خاندان کو روزگار دیتی ہے, کیونکہ ایک پورا سرکل چلتا ہے اس سے. کوئی رکشے والا آ رہا ہے, کوئی ٹرک والا جا رہا ہے, وہ ایک پورا سرکل چلتا ہے. 15 لاکھ بندہ تو وہ جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے جو فیکٹریوں سے نکل گیا ہے, اس کے پیچھے ایک پورا سرکل ہے. میرے خیال سے 50 لاکھ بندہ بے روزگار ہوا ہے ان جعلی حکومت کرنے والوں کی وجہ سے. صرف فیصل آباد کی بات کر رہے ہیں یا آپ اوور آل ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کر رہے ہیں؟ سر میں اوور آل ٹیکسٹائل سیکٹر کی, آپ کو بھی پتا ہوگا کہ 15 لاکھ تو انہوں نے خود فگر دیے ہیں کہ 15 لاکھ بندہ بے روزگار ہوا ہے. اس کے بعد فیصل آباد کی مقبول روڈ, جتنی غلام حمد آباد, جتنی بھی انڈسٹریز ایریے ہیں, وہ انڈسٹری ایریے تقریباً آدھی فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں, اور جو چل بھی رہی ہیں وہ بھی فیکٹریاں اپنی کیپیسٹی سے نیچے چل رہی ہیں. اور یہاں بھی فیصل آباد میں آپ کو میں ایک بات بتاتے ہوں صاحب, جو ایک اور بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اس پہ کوئی غور نہیں کر رہا کہ جو خبر آئی ہے کہ جو کپاس کی اس دفعہ فصل آ رہی ہے وہ 4.5 ملین بیلز آ رہی ہے. یہ پہلے ایک زمانے میں تو 15 ہوئی, 13 ہوئی, پچھلے سال بھی یہ 8 بلین بیل کے قریب, کوئی مطلب 80 لاکھ جو ہے نا گانٹھیں تھیں. تو یہ آدھی ہو جانے سے یہ کرائسس جدھر جائے گا, ایک تو یہ ہے کہ جو باہر سے امپورٹ کرنی پڑے گی, ہمارے پاس ڈالر فارن ایکسچینج ہی نہیں ہے منگوانے کا, اور دوسرا پھر جب یہ منگوائی نہیں جائیں گی
تو یہ یہاں پہ کاٹن نہیں ہوگی اور باہر سے ہم منگوا نہیں پائیں گے تو یہ تو ڈبل ٹرپل ہو جائے گا ایک کرائسس. سر یہی میں بات کہہ رہا ہوں آپ کو, ان کی گورنمنٹ میں تو سوئی باہر سے نہیں آپ منگوا سکتے, اس کے لیے ڈالر نہیں دیتے. انہوں نے انڈسٹری کو تباہ کر کے رکھ دیا. آپ یقین کریں کہ فیصلہ آباد میں 9 مہینے ہو گئے ان کی گورنمنٹ, کوئی وفاقی منسٹر ہمارے چیمبر میں آیا ہو, ہماری انڈسٹری والوں کو ملے ہو آ کے کہ آپ کے مسئلے کیا ہیں. یہ مسئلوں کو حل ہی نہیں کرنا چاہتے. ان کو صرف اپنے کیسوں سے ہے, ان کے اپنے بچوں کی جیبیں بھر جائیں, ان کے بچوں کے کیس ختم ہو جائیں, اور اس ملک کے مزدور مرتے ہیں تو مرے, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ سر جو آپ نے بات کہی ہے, اگر یہ حالات یوں ہی چلتے رہے, الیکشن نہ ہوا, کوئی ایماندار اپنا کینڈیڈیٹ یا وزیر اعظم نہ آیا, تو یہ ملک کو آگے لے کے جا کے چلنا بہت مسئلہ ہوگا. اور انہوں نے آپ کا کیا خیال ہے, کوئی بلاول پہ اعتبار کرے گا, کوئی شہباز شریف پہ اعتبار کرے گا؟ اگر آپ بزنس مین ہیں, آپ دونوں ان لوگوں پہ اعتبار کر کے ان کے ساتھ بزنس کریں گے؟ نہیں کریں گے. یہی ہمارے ملک کا مسئلہ ہے کہ ان پہ کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. بالکل, بڑا کروشل اس وقت ٹائم چل رہا ہے, کسی پر بھی عامر صاحب عوام اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خیال احمد کاسٹرو صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اپنا بے حد شکریہ آپ کا. میں ایک بات کرنا چاہ رہی تھی, عامر صاحب ابھی ہے ہمارے پاس 1 سے 1.5 منٹ, جو میں بات کرنا چاہتی کاسٹرو صاحب سے. بلال وڑائر صاحب کے شامل ہونے پہ خوش تو یہ لوگ بہت ہیں, مگر تاثر نون لیگ کے اندر یہ ہے کہ آئندہ انتخاب کے اندر انہیں ٹکٹ نہیں ملنا تھا. اس ٹکٹ کی وجہ سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر آ گئے ہیں کہ کچھ شاید ان کی سیاست ان بچ کو جائے. یہ جو بہرحال اس وقت جو بردی نون لیگ کے کہیں, وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی ایک ویلیو ہے اس وقت. یہ تو ماننا پڑتا ہے کہ وہ اٹھانا, اور یہ پچھلے بائی الیکشن سے انہوں نے ثابت بھی کیا ہے کہ کافی سارے بلال تھرو آؤٹ ان کے ساتھ تھے. میری اطلاع یہ ہے کہ ان کو ادھر بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ میاں اسلم اقبال صاحب کا اس میں بڑا رول ہے, اس کا نام نہیں لیا. پھر ایک احمد سائی صاحب ہیں, وہ ایک بڑے چھپے بیہائنڈ دا سین والے صاحب ہیں. سائی صاحب ایسے ہیں بڑے ایکٹیو, وہ ان کا اس کے اندر بڑا رول ہے. یہ تصویر میں لیفٹ سائڈ پہ جو عمرہ کر کے صاحب آئے ہوئے ہیں نا, یہ وہ ہیں. تو یہ اوورال, مگر اصل بات جو ہے کاسٹرو صاحب نے اور آج کل پی ٹی آئی کی نہیں, مگر یہ فواد چودھری صاحب آپ دیکھیں یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ 9 تاریخ کو جو ہے ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں. ملٹیپل ان کے یہ پولیٹیشن نے پی ٹی آئی کا, یہ اس سے نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی, اصل کوسچن یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور چودھری پرویز الہی کے درمیان ابھی بھی اختلافات ہیں, ایک پیج پہ نہیں ہیں, اور وہ تواتر کے ساتھ ان کا وہ یہ کہتے ہیں, وہ ان کو رد کر دیتے ہیں, یہ اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس چوائس نہیں ہے. یہ گجرات کا بھی جو ہم نے کیس کیا عمران خان صاحب سے یہ کیا, مگر انہوں نے اپنی بے بسی کی کہ ان کو لے کے بھی پرویز الہی کو چلنا ہے, اور پرویز الہی کی حکومت ہے, گجرات میں ان کا ڈی پی او ہے. تمام باوجود ان تمام چیزوں کو سب کو پتا تھا کہ ڈی پی او کا ایک لیپس تو ہے نا, تو ہٹایا دیا جانا تھا. تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہٹا لیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ ہٹا لیں. تو یہ ایک وہاں پہ بڑی ان ایزی الائنس ہے جو کہ جس کا کوئی حل نہیں نظر آ رہا. لیٹس سی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں صورتحال کیا بنتی ہے. بے حد شکریہ عامر صاحب, دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.